नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सारी बहनें खुशबाश होंगी, अपने घरों में और रोज़े चल रहे होंगे और सब तरावियाँ चल रही होंगी, सहर और अफ्तार की तैयारियाँ होंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 17 रमज़ानुल मुबारक को पहुँच गए हैं। और 17 रमज़ानुल मुबारक आपको पता है कि इसके अंदर एक तारीख़ साज जो है वो जंग लड़ी गई थी, जिसके बारे में अक्सरियत लोगों को, शायद मेरी बहनों को पता ना हो और शायद कुछ बहनों को पता हो। तो मैंने सोचा कि मैं आज के दिन जो है वो एक ख़ास तौर पर आपको इस दिन के बारे में बताऊं कि 17 रमज़ानुल मुबारक जो है वो कौन सा ऐसा रमज़ान है, मतलब कौन से रोज़े को ये जो है अज़ीम शान जंग लड़ी गई और उसके बारे में आपको मालूम ही है कि वो कौन सी जंग थी। और इसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहनों, अक्सरियत को ये बात मालूम नहीं होगी कि 17 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी को जो है वो जंग बदर लड़ी गई थी। और जंग बदर वो अज़ीम शान जंग है जिसके अंदर जो है फ़रिश्तों की शिरकत हुई थी। और आज भी जंग बदर का जो वह है वो मकाम है जहाँ पे ये जंग लड़ी गई थी, वहाँ पे फ़रिश्तों की मौजूदगी और उनकी तलवारों की आवाज़ मौजूद है। तो अब बहनों, आज हम इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे और ये बहुत अच्छा जो है वो एक पूरी जंग का एक पूरा वाक़या है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप ऐसा करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर इस ज़रूर नियत से करें कि आपकी और के साथ साथ आपकी और दूसरी बहनों को भी इसके बारे में अवेयरनेस हो कि 17 रमज़ानुल मुबारक को हमारे साथ क्या वाक़या पेश हुआ था और 17 रमज़ानुल मुबारक की क्या अहमियत है और क्या कौन सी अज़ीम शान जंग जो है वो लड़ी गई थी और जिसके वाक़यात अभी तक हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत अच्छी और बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर होने वाला है। तो इसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुरू करते हैं कि बहनों, जंग बदर जो है वो ऐसी जंग थी जिसके अंदर जो है सहाबा इकराम के पास और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना कोई साजो सामान था, ना तलवारें थी, ना घोड़े थे, ना जो जंगों का जो ड्रेस होता है वो लोहे की बनी हुई एक टोपी होती है जिसे खूद कहा जाता है, तो ना वो था और ना ही लोहे की बनी हुई ज़रे जिसे जैकेट कहा जाता है, जिसे आम लफ्ज़ों में ओवर कोट कहा जाता है जो सर्दियों में पहना जाता है। इस तरह की एक लंबी लॉन्ग जो है वो ज़रा होती थी जो लोहे की बनी होती थी, तो ना वो थी मुसलमानों के पास, सहाबा इकराम के पास। और काफिरों ने जो है वो जंग का ऐलान कर दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि रमज़ान का महीना है और हमारे पास कोई तैयारी नहीं है और जंग का सामान और उसके लिए ख़ास करके घोड़े, खच्चर, बैल, गाय और ये इस तरह के ऊँट और सारो सामान होता था और ये जो है असला होता था, लेकिन वो सारी चीज़ें सहाबा इकराम के पास उस वक़्त नहीं थी और सहाबा इकराम की तादाद भी नहीं थी। और ज़ाहिर है आपको पता है कि पहले ज़माने में इतनी ज़्यादा कसरत भी नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से जो है वो उन लोगों के कोई बाकायदा हमारी तरह कोई इतनी ज़्यादा सहरी और अफ्तारी के लिए वो कोई इतना एहतमाम नहीं करते थे। वो लोग तो सिर्फ खजूर और पानी से रोज़ा रखते थे और खजूर और पानी से रोज़ा रखते थे और कितने कितने दिन ऐसे हो जाते थे जो उन लोगों के पास खाने पीने का भी कुछ नहीं होता था। तो इस कस्मा पुरसी में और इस आलम में जो है वो हालत जंग में जाना और जंग करना और काफिरों को जो है वो मारना और फिर इस्लाम की तरवीज करना, ये एक ख़ासा मुश्किल तरीन मरहला था जिस पे तमाम सहाबा इकराम और जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और ये इस्लाम की वो बहुत बड़ी जंग है जो मारकतुन जंग कहलाती है, जो तमाम जंगों की सरदार कहलाती है। और आज जो है वो ये जंग लड़ी गई थी रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी में और जो है वो कुछ भी सहाबा इकराम के पास कुछ भी नहीं था और काफिर जो है वो जंग के अलावा हथियार डालने पर जो है वो राज़ी नहीं थे। बिला आखिर नबी
کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو جنگ کرنے کے لیے حامی بھرنی پڑی، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے، لیکن پھر بھی آپ مقام بدر پر چلے گئے۔ صحابہ اکرام کی تعداد اس وقت 313 تھی، اور وہ بالکل نہتے تھے، جن کے پاس نہ لباس تھا، نہ خچر جانور تھے، اور نہ ہی اسلحہ تھا، اور نہ ہی کھانے پینے کا ساز و سامان تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد کے ساتھ جو ہے اپنے اتنے کم مٹھی بھر مسلمانوں اور صحابہ کو لے کر کے اور مقام جنگ پر چلے گئے، جنگ بدر پر، جس کو کہا جاتا ہے جنگ بدر پر پہنچے، اور وہاں پہ پہنچ کر کے آپ نے جو ہے وہ پڑاؤ ڈال لیا، اور پڑاؤ ڈال کر کے جس دن صبح کے قریب جنگ ہونی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جو ہے وہ سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تیرے جو میرے مٹھی بھر، یہ چند مٹھی بھر جو ہے وہ مسلمان ہیں، جو صحابہ اکرام تھے اور باقی مسلمان تھے، اگر یہ بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے تو اس روئے زمین پر پھر تیرا کوئی بھی نام لیوا نہ ہوگا۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ساز و سامان نہیں ہے، مجھے ان لوگوں کی فکر ہے، مجھے تیرے دین کی فکر ہے کہ اگر یہ لوگ بھی شہید ہو گئے اور یہ بھی ختم ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو پھر اس دنیا میں تیرا کوئی بھی نام لیوا نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر سر رکھ کے دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ اے نبی، ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، اور آپ پریشان نہ ہوں، اور آپ کے لیے جو ہے آپ میدان کے اندر جائیں اور صف بندی کریں، اور انشاءاللہ آپ ہی لوگ اور آپ کے اصحاب اور آپ کے مسلمان ساتھی جو ہے وہی جنگ جیت کر کے آئیں گے۔ اس طریقے سے یہ جنگ ہوئی، اور باقی جو میں جنگ کا جو واقعہ ہے یہ کیونکہ بہت زیادہ طویل ہے، تو اس کا دوسرا پارٹ میں بناتی ہوں، اور دوسرے پارٹ کے اندر آپ کو باقی کہ وہ جنگ کس طریقے سے ہوئی، اور کس طریقے فرشتے تھے، اور کس طریقے سے یہ جنگ مسلمانوں کے لیے کامیابی اور فتح کی علامت بنی، اور اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ مجھے بتائیے گا، اور اس کا ویڈیو کا پارٹ 2 ضرور دیکھیے گا، جس کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ فرشتے کس طرح آئے اور مقام بدر کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، اور کمنٹس کے اندر جو ہے وہ ضرور دیے گا کہ آپ کو اس کے بارے میں کیا چیز زیادہ انفارمیٹیو لگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امت الرحمن، ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ساری بہنیں خوش باش ہوں گی، اپنے گھروں میں اور روزے چل رہے ہوں گے، اور سب تراویاں چل رہی ہوں گی، سحر اور افطار کی تیاریاں ہوں گی، اور اللہ رب العزت کے حکم سے ماشاءاللہ الحمدللہ آج ہم 17 رمضان المبارک کو پہنچ گئے ہیں، اور 17 رمضان المبارک آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ایک تاریخ ساز جو ہے وہ جنگ لڑی گئی تھی، جس کے بارے میں اکثریت لوگوں کو، شاید میری بہنوں کو پتہ نہ ہو اور شاید کچھ بہنوں کو پتہ ہو، تو میں نے سوچا کہ میں آج کے دن جو ہے وہ ایک خاص طور پر آپ کو اس دن کے بارے میں بتاؤں کہ 17 رمضان المبارک جو ہے وہ کون سا ایسا رمضان ہے، مطلب کون سے روزے کو یہ جو ہے عظیم الشان جنگ لڑی گئی، اور اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ کون سی جنگ تھی، اور اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بہنوں اکثریت کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو جو ہے وہ جنگ بدر لڑی گئی تھی، اور جنگ بدر وہ عظیم الشان جنگ ہے جس کے اندر جو ہے فرشتوں کی شرکت ہوئی تھی، اور آج بھی جنگ بدر کا جو ہے وہ
مقام ہے جہاں پہ یہ جنگ لڑی گئی تھی، وہاں پہ فرشتوں کی موجودگی اور ان کی تلواروں کی آواز موجود ہے۔ تو اب بہنوں آج ہم اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے، اور یہ بہت اچھا جو ہے وہ ایک پوری جنگ کا ایک پورا واقعہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ ایسا کریں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر اس ضرور نیت سے کریں کہ آپ کی اور کے ساتھ ساتھ آپ کی اور دوسری بہنوں کو بھی اس کے بارے میں اویئرنیس ہو کہ 17 رمضان المبارک کو ہمارے ساتھ کیا واقعہ پیش ہوا تھا، اور 17 رمضان المبارک کی کیا اہمیت ہے، اور کون سی عظیم الشان جنگ جو ہے وہ لڑی گئی تھی، اور جس کے واقعات ابھی تک ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، بہت اچھی اور بہت انفارمیٹیو لیکچر ہونے والا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں، اور بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ شروع کرتے ہیں کہ بہنوں جنگ بدر جو ہے وہ ایسی جنگ تھی جس کے اندر جو ہے صحابہ اکرام کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کوئی ساز و سامان تھا، نہ تلواریں تھیں، نہ گھوڑے تھے، نہ جو جنگوں کا جو ڈریس ہوتا ہے وہ لوہے کی بنی ہوئی ایک ٹوپی ہوتی ہے جسے خود کہا جاتا ہے، تو نہ وہ تھا، اور نہ ہی لوہے کی بنی ہوئی زریں جسے جیکٹ کہا جاتا ہے، جسے عام لفظوں میں اوور کوٹ کہا جاتا ہے جو سردیوں میں پہنا جاتا ہے۔ اس طرح کی ایک لمبی لونگ جو ہے وہ زرہ ہوتی تھی جو لوہے کی بنی ہوتی تھی، تو نہ وہ تھی مسلمانوں کے پاس، صحابہ اکرام کے پاس، اور کافروں نے جو ہے وہ جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، اور جنگ کا سامان، اور اس کے لیے خاص کر کے گھوڑے، خچر، بیل، گائے، اور یہ اس طرح کے اونٹ اور سارو سامان ہوتا تھا، اور یہ جو ہے اسلحہ ہوتا تھا، لیکن وہ ساری چیزیں صحابہ اکرام کے پاس اس وقت نہیں تھیں، اور صحابہ اکرام کی تعداد بھی نہیں تھی، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں اتنی زیادہ کثرت بھی نہیں ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان لوگوں کے کوئی باقاعدہ ہماری طرح کوئی اتنی زیادہ سحری اور افطاری کے لیے وہ کوئی اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ تو صرف کھجور اور پانی سے روزہ رکھتے تھے، اور کھجور اور پانی سے روزہ رکھتے تھے، اور کتنے کتنے دن ایسے ہو جاتے تھے جو ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس قسمہ پرسی میں اور اس عالم میں جو ہے وہ حالت جنگ میں جانا اور جنگ کرنا اور کافروں کو جو ہے وہ مارنا اور پھر اسلام کی ترویج کرنا، یہ ایک خاصا مشکل ترین مرحلہ تھا جس پہ تمام صحابہ اکرام اور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اور یہ اسلام کی وہ بہت بڑی جنگ ہے جو معرکۃ جنگ کہلاتی ہے، جو تمام جنگوں کی سردار کہلاتی ہے، اور آج جو ہے وہ یہ جنگ لڑی گئی تھی رمضان المبارک سن 2 ہجری میں، اور جو ہے وہ کچھ بھی صحابہ اکرام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور کافر جو ہے وہ جنگ کے علاوہ ہتھیار ڈالنے پر جو ہے وہ راضی نہیں تھے۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو جنگ کرنے کے لیے حامی بھرنی پڑی، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے، لیکن پھر بھی آپ مقام بدر پر چلے گئے۔ صحابہ اکرام کی تعداد اس وقت 313 تھی، اور وہ بالکل نہتے تھے، جن کے پاس نہ لباس تھا، نہ خچر جانور تھے، اور نہ ہی اسلحہ تھا، اور نہ ہی کھانے پینے کا ساز و سامان تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد کے ساتھ جو ہے اپنے اتنے کم مٹھی بھر مسلمانوں اور صحابہ کو لے کر کے اور مقام جنگ پر چلے گئے، جنگ بدر پر جس کو کہا جاتا ہے۔ جنگ بدر پر پہنچے، اور وہاں پہ پہنچ کر کے آپ نے جو ہے وہ پڑاؤ ڈال لیا، اور پڑاؤ ڈال کر کے جس دن صبح کے قریب جنگ ہونی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جو ہے وہ سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تیرے جو میرے مٹھی بھر، یہ چند مٹھی بھر جو ہے وہ مسلمان ہیں جو صحابہ اکرام تھے اور باقی مسلمان تھے، اگر یہ بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے تو اس روئے زمین پر پھر تیرا کوئی بھی نام لیوا نہ ہوگا۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ساز و سامان نہیں ہے، مجھے ان لوگوں کی فکر ہے، مجھے تیرے دین کی فکر ہے کہ اگر یہ لوگ بھی شہید ہو گئے اور یہ بھی ختم ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو پھر اس دنیا میں تیرا کوئی بھی نام لیوا نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سجدے کے اندر سر رکھ کے دعائیں مانگتے رہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ اے نبی ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور آپ پریشان نہ ہوں اور آپ کے لیے جو ہے آپ میدان کے اندر جائیں اور صف بندی کریں اور انشاءاللہ آپ ہی لوگ اور آپ کے اصحاب اور آپ کے مسلمان ساتھی جو ہے وہی جنگ جیت کر کے آئیں گے. اس طریقے سے یہ جنگ ہوئی اور باقی جو میں جنگ کا جو واقعہ ہے یہ کیونکہ بہت زیادہ طویل ہے تو اس کا دوسرا پارٹ میں بناتی ہوں اور دوسرے پارٹ کے اندر آپ کو باقی کے وہ جنگ کس طریقے سے ہوئی اور کس طریقے فرشتے تھے اور کس طریقے سے یہ جنگ مسلمانوں کے لیے کامیابی اور فتح کی علامت بنی اور اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ مجھے بتائیے گا اور اس کا ویڈیو کا پارٹ 2 ضرور دیکھیے گا جس کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ فرشتے کس طرح آئے اور مقام بدر کیا ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹس کے اندر جو ہے وہ ضرور دیے گا کہ آپ کو اس کے بارے میں کیا چیز زیادہ انفارمیٹیو لگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.